बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह अहज़ाब में फ़रमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और तमाम नबियों की मोहर हैं और अल्लाह हर बात जानता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सादिया फ़ातिमा, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले के खुसूसी प्रोग्राम शान इस्लाम के साथ। दोस्तों, आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में हमने मुहर्रमुल हराम में तख्लीक़ कायनात, यौम आशूर की अहमियत और अंबिया कराम का ज़िक्र किया था। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद और सहाबा कराम का ज़िक्र करेंगे। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमारे साथ मौजूद हैं नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, जिनसे सवालों जवाब का सिलसिला होगा। और प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं हमारे साथ मुफ्ती करीम अख्तर साहब। मुफ्ती साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मुफ्ती साहब गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई करेंगे और अहम पहलुओं की वजाहत भी करेंगे। तो चलते हैं सवालों जवाब के सिलसिले की तरफ। मेरा पहला सवाल बहुत आसान सवाल है और मैं चाहती हूँ कोई बहुत ही नन्हा सा बच्चा मुझे इसका जवाब दे। तो हमें कौन बताएगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? जी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का मुअज़्ज़मा में कुरैश के ख़ानदान बनु हाशिम में पैदा हुए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन हमें बताएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? कौन बताएगा? जी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत बीबी आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद माह पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम फ़ौत हो गए थे। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब कौन हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और चचा का नाम बताएगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और चचा का नाम हज़रत अबू तालिब था। बहुत खूब। अब कौन बच्चा हमें बताएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितनी उम्र में हासिल हुई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में अता की गई। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा दोस्तों, आप में से कौन हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वाक़या सुनाएगा? आप मक्का मुकरमा से 3 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ है जिसका नाम जिबले नूर है, यानी नूर का पहाड़। इसमें एक गार भी है जिसे गारे हिरा कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वहाँ जाकर इबादत किया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत इलाही में मसरूफ़ थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया इक़रा पढ़िए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो 3 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि इक़रा पढ़िए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब करके ज़ोर से सीने से लगाया और अल्लाह ताला का पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया कि सूरह अलक़ की पहली 5 आयात सुनाएँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब घबरा गए और घर आकर अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारा वाक़या सुनाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा ज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफ़ल के पास ले गईं, जो तौरात के बड़े आलिम थे। वरक़ा बिन नौफ़ल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की। बहुत खूब, शाबाश, आपने बहुत अच्छी वजाहत की। लेकिन मैं चाहूँगी कि मुफ्ती साहब आप भी अगर इस वाक़ये के बारे में कुछ मज़ीद ऐड करना चाहें तो मैं चाहूँगी कि आप वो हम सबको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बच्ची ने गार हिरा से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाज़िल होने तक ये जो नबूवत मिलने का वाक़या है बड़ी तफसील से बयान किया है।
البتہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا چونکہ اس وقت یہ جو ہمارے سامنے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں یا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہم لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، خواتین بالخصوص ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ اس نبوت کے واقعے کے ملنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتہائی شفقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعامل تھا، جو عمل تھا، آپ نے انتہائی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹھایا اور فرمایا کہ بے شک آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ نے ہمت نہیں ہارنا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد نصرت فرمائیں گے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے یقیناً اس میں مزید جو ایڈیشن کیا وہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور آپ نے ہماری بہت اچھی رہنمائی فرمائی، بہت شکریہ۔ اب میرا اگلا سوال ہے کہ آخری آسمانی کتاب کون سی ہے اور وہ کس نبی پر نازل ہوئی؟ جی، آخری آسمانی کتاب کا نام قرآن مجید ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ شاباش، بہت خوب۔ میرا اگلا سوال بہت ہی آسان سوال ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ سب سے چھوٹا اور ننھا بچہ مجھے اس کا جواب دے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کل کتنے سپارے ہیں؟ آپ۔ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ میرا اگلا سوال ہے کہ قرآن شریف میں کتنی مکی اور کتنی مدنی صورتیں ہیں؟ آپ۔ 86 مکی صورتیں اور 28 مدنی صورتیں۔ بہت خوب، شاباش۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس کی وضاحت کریں اور مکی اور مدنی صورتوں میں فرق جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ کیا فرق ہے۔ بہت اچھا۔ یہ اصل میں دیکھیں، قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کو آسمان سے نازل ہونے کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ صورتیں جو مدینہ ہجرت کرنے سے قبل نازل ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور اس کی تعداد علماء کرام نے وہ 86 بتائی ہیں۔ اور جو صورتیں مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں یا مدینے کے قرب و جوار میں نازل ہوئی ہیں، اسے مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور اس کی تعداد 28 بتائی گئی ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یقیناً تعداد کے علاوہ مکی اور مدنی صورتوں میں جو فرق ہے وہ اب واضح ہو گیا ہے۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، تو کون ہمیں بتائے گا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ جی، سورۃ البقرہ۔ شاباش۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ کا کیا نام ہے؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ شاباش، بہت اچھا جواب دیا۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور کون ہمیں بتائے گا کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جی، وہ شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان پر ایمان لایا ہو اور ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ بہت خوب، شاباش، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اب میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب آپ بھی اس کی وضاحت کریں، صحابی کون ہوتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ یہ صحابی کا جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے دوست، ساتھی اور رفیق، یار، لیکن یہ اسلام کی بہت ہی اہم اور مستقل اصطلاح ہے، اور اس لفظ صحابی کے اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوں، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ میرا اگلا سوال ہے کہ آپ میں سے کون ہمیں کچھ مشہور صحابہ کرام کے نام بتائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ۔ اب میرا اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ جی، آپ۔ حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. ان کے بیٹوں کے نام حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم ہیں، اور ان کی بیٹیوں کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. شاباش، بہت اچھا جواب دیا. مفتی صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ انہو اور انہا کا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، اور یہ دعائیہ جملہ بطور اعزاز و اکرام کے صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اعزاز و اکرام اللہ تبارک و تعالی نے خود صحابہ کو بخشا ہے. قرآن عظیم الشان میں ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. تو لہٰذا اسی تمغہ اعزاز کے اظہار اور دعائیہ جملے کے طور پر صحابہ کرام کے ناموں کے بعد رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اگر ایک صحابی ہوگا تو اس کے نام کے بعد رضی اللہ عنہ استعمال ہوگا، ایک صحابیہ عورت صحابی تو اس کے نام کے بعد عنہا رضی اللہ عنہ کا استعمال ہوگا. بہت سارے صحابہ کرام ہوں گے، مرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا استعمال ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت عمدہ وضاحت کی. یعنی کہ صحابہ کرام کے لیے تا حیات ہم دعا کرتے رہیں گے، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ دعائیہ الفاظ ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں. تو ایک تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، پھر ان پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اسی شرف کی برکت سے تا حیات تا قیامت ہم سب ان کے لیے دعا گو رہیں گے. میرا اگلا سوال ہے، کون ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی کہ امہات المومنین کے بارے میں بتائے گا؟ جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کے نام درج ذیل ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش، بہت خوب. مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، ازواج مطہرات کے لیے جو ہم امہات المؤمنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیدات و طاہرات بیویوں کو قرآن عظیم الشان میں نوازا ہے. سورۃ احزاب کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی کہ نبی ایمان والوں کے لیے اپنے جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. اس بنیاد پر ازواج مطہرات کے لیے امہات المؤمنین کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کا راز یہ ہے، حکمت و فلسفہ یہ ہے، تاکہ ایمان والوں کو دوسروں سے ممتاز کرنے کی جو علامت ہے یہ واضح کر دی جائے، اور یہ بتا دیا جائے کہ صاحب ایمان مومن مسلمان وہی شخص ہے جو امہات المؤمنین کو اپنی ماں مانتا ہو، اور وہی شخص امہات المؤمنین کی فرزندی کا شرف حاصل کر سکتا ہے جو حب الہی اور حب مصطفیٰ میں کامل ہو. بہت شکریہ. محرم الحرام کا مہینہ پوری دنیا میں نہایت عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے. اپنے دین سے آگاہی ہمارا بیسک یا بنیادی فریضہ ہے. تو چلتے ہیں اب کچھ بہت بنیادی سوالات کی طرف. میں آپ میں سے کسی بچے سے پوچھنا چاہوں گی کہ ارکان اسلام کیا ہوتے ہیں؟ جی. ارکان اسلام 5 ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کلمہ شہادت. نمبر 2 روزہ. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 نماز. نمبر 5 حج. بہت خوب، شاباش. مفتی صاحب، اب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ ارکان اسلام کو ارکان اسلام کیوں کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے. اصل میں دیکھیں، جس طرح دنیا میں کسی بھی عمارت اور بلڈنگ کو قائم رہنے کے لیے، کڑا رکھنے کے لیے بنیادوں اور ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے جن پر وہ عمارت قائم رہتی ہے، کڑی رہتی ہے، بالکل اسی طرح یہ 5 اعمال جسے اعمال خمسہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ،
اور اس کے ساتھ ساتھ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ دراصل اسلام کی کچھ بنیاد اور ستون ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کڑی ہے، اور اسی بنا پر اس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی۔ اب اگلا سوال ہے نماز کے متعلق، جو کہ ہم پر فرض ہے، تو ہمیں کون بتائے گا کہ ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ بہت خوب، شاباش۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، اور نماز کے متعلق سب سے پہلا سوال کیا جائے گا۔ پروگرام کے اختتام پر میں چاہوں گی کہ مفتی کریم اختر صاحب آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین اور عفو و درگزر کے واقعات کا کچھ مختصر حال بیان کر دیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے شفقت و محبت سے پیش آنا، یہ تو اظہر من الشمس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بچوں کے لیے سراپے رحمت و شفقت تھی، اور ایسے کئی واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے حد درجہ محبت فرماتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بیان کیا ہے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات حسنین میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ قریبی ایک مشہور صحابی اقرع بن حابس التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹے تھے جس کے 10 بیٹے تھے، تو وہ تعجب سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ بچے کو چوم رہے ہیں، حالانکہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ابھی تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے بچوں سے محبت سے پیش نہ آنے والے کو اپنے راستے سے ہٹایا ہوا شخص بتایا ہے۔ اس کا اندازہ آپ ایک روایت سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم غور سے سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہماری چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہماری چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، تو وہ بالکل ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یعنی ان کو اپنے راستے سے ہٹائے ہوا بتایا اس شخص کو کہ جو بچوں پر رحم نہ کرے۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پیار دیں، عزت دیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو پیار دیں گے، عزت دیں گے اور ان کے احترام کریں گے، یہ بچے آگے بڑھ کر جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ بھی اپنے بچوں کو عزت اور احترام دیں گے، اور اس طریقے سے بچوں کی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، چاہے وہ بچوں سے شفقت ہو یا بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین مثال ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم خصوصاً شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کا ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سعدیہ فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔